हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होगे, ऐसे खुश हो ज़बरदस्त हो मस्त रहो। तो जनाब, आप लोगों ने मेरी ऑलरेडी एक जो रोस्टिंग वीडियो थी बैगर्स पे आपने देख ही ली होगी। जिसने नहीं देखी, मैंने वो वीडियो पिन कर दिया है, ज़रूर देख लेना जाके, मज़ा आ जाएगा। मैं कहती हूँ हँस-हँस के पागल हो जाओगे, इतनी ज़बरदस्त वो वीडियो है। उसी तरह की हम एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जनाब। सबसे पहले पढ़ते हैं टाइटल, 42 बिलियन बैगिंग इंडस्ट्री एक्सपोज्ड, पाकिस्तानी बैगर्स इन KSA एंड UAE। है किथे किथे फकीर पहुंच जाते ने जालमो, इनकी वजह से नाम खराब होता है और कोई बात नहीं है, दुख होता है यार। मैं सच बताऊं ना, अभी तो मुझे बताते हुए भी शर्म महसूस होती है कि मैं पाकिस्तान से हूँ। रीज़न यही लोग हैं, इन्हीं लोगों की वजह से। तो बाकी खैर, इन लोगों को अल्लाह हिदायत दे, थोड़ी शर्म खाए, थोड़ी सी अपनी नहीं दूसरों के बारे में सोच ले। वैसे जिसको अपनी इज्जत के साथ नहीं होता उसने किसी की क्या ही करवानी। बाकी चलो चलते हैं, स्क्रीन के ऊपर बातें शातें तो हमारी चलती रहनी है। लेट्स गो। मुआशी तौर पर पाकिस्तान पे ये तनकीद की जाती है कि पहले रोज़ से हमने कारखाने नहीं लगाए, ना हमारी कोई मसनूआत थी, ना हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, ना इंडिजिनस किसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया। तो आज इसको गलत साबित करते हैं। उसकी वजह है कि एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में ख़ासी थ्राइव कर रही है, जिसके ऊपर शायद बहुत से लोगों का ध्यान गया भी ना हो, और उस इंडस्ट्री का नाम है बैगिंग इंडस्ट्री, यानी कि यस। भीख मांगने की इंडस्ट्री, भीख मांगने की फैक्ट्रियाँ। आपको याद होगा पिछले साल गजनफर हुसैन नामी एक भिखारी जड़ावाला से गिरफ्तार हुआ था, जिसके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकल आए थे। ठीक है, साथ साथ मुल्तान से भी एक शौकत नामी आदमी गिरफ्तार हुआ या नोटिस पे आया, जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी अपनी। और जब उससे पूछा कि तुम करते क्या हो, तो उसने कहा भीख मांगता हूँ, काफ़ी सालों से मेरा ये प्रोफेशन है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे डॉक्टर शाजिया नामी एक खातून के इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं, जिसने ये कहा कि मेरी एक फ़ैमिली में शादी हुई जिनका बड़ा लग्जेरियस लाइफस्टाइल था। दे यूज़ टू लिव इन मैसिव मैंशंस, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी उनके पास। तो मुझे कभी समझ नहीं आई कि वो करते क्या हैं। तो एक दिन मुझे आइडिया हुआ कि वो सब बैगिंग का एक नेटवर्क चला रहे हैं, भीख मांगने का। ये ओह वो माय कहानियां हैं जिससे गॉड। अंदाज़ा होता है कि शायद ये इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू और इतना पैसा कमा रही है जितना मुझे और आपको शायद अंदाज़ा था ही नहीं। तो उसके लिए एक रिपोर्ट जब मेरे सामने आई तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये हो कैसे सकता है। दोबारा कंफर्म किया तो डॉन ने भी ये रिपोर्ट छापी हुई थी, जो पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल इंग्लिश पेपर्स में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं, यानी कि ओह माय तकरीबन गॉड। 4 करोड़ लोग इस पेशे से मुंसलिक हो चुके हैं 24-25 करोड़ के मुल्क में। सही है। इसके साथ साथ आपने ख़ुद एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में चले जाएं इस वक्त, बड़े शहरों की मैं अगर बात करूं तो इस्लामाबाद हो, इस्लामाबाद में थोड़ा कम है वैसे, लेकिन लाहौर हो, लाहौर कराची में हो, बहुत आपके ज़्यादा। लिए सड़क के किनारे गाड़ी रोक के कोई काम करना अजाब बन जाता है, क्योंकि बिल्कुल। चारों तरफ से, गाड़ी की चारों विंडोज़ की तरफ से ना आपको लोग आकर नॉक करना शुरू कर देंगे, पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। सिग्नल पे रुकोगे अजाब बन जाएगी ज़िंदगी। कोई गाड़ी में बैठ के कोई बात कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, पैसेंजर, ड्राइवर नहीं, उसके लिए अजाब बन जाएगा कि गाड़ी नॉक होती जा रही है। तो ये इतने बड़े नंबर में इनके नेटवर्क्स फैल चुके हैं कि पाकिस्तानी लोग मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि ये दर्द सर बन चुका है। ठीक है। बिल्कुल। और उसकी वजह ये नंबर है कि अगर 4 करोड़ के करीब लोग ये काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दे आर एवरीवेयर एंड आउट ऑफ कंट्रोल एज वेल। साथ साथ ये कि पर डे कलेक्शन इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि भिखारी एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं मुख्तलिफ शहरों से, इसका डाटा ये बताता है कि सबसे ज़्यादा नोट जो छाप रहा है ना भिखारी पाकिस्तान में, वो कराची में है। 2,000 रुपये एक दिन की एक बैगर की कलेक्शन है, यानी कि महीने का 60,000 रुपये कमाता है वो। ठीक है, एक बैगर की कलेक्शन है, यानी कि महीने का 60,000 रुपये कमाता है वो। ठीक है, दिस इज़ मोर देन मैनी इंजीनियर्स इन दिस कंट्री एंड मैनी एमफिल स्कॉलर्स इन दिस कंट्री, जिनकी पहली तनख्वाह भी इतनी नहीं होती बिल्कुल ऐसे ही। माशाल्लाह। लाहौर में एवरेज पर एक बैगर, यानी कि एक भिखारी, 1,400 रुपये रोज़ के कमा लेता है, थोड़े से कम कराची से।
اسلام آباد میں اس رپورٹ کے مطابق ایک بکھاری 950 روپے کماتا ہے ایک دن کے. یعنی کہ اسلام آباد والے لوگ ذرا بہتر طرز عمل اختیار کرتے ہیں, پیسے کم دیتے ہیں بکھاریوں کو. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, سڑکیں جتنی خراب ہیں نا جس شہر میں, اتنے ہی زیادہ بیگرز وہاں پر ہیں اور کما رہے ہیں, کیونکہ سگنلز نہیں ہیں, ٹریفک کا نظام ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ, روڈ بلاک کر دو, گاڑیوں کی سپیڈ سلو ہو جائے گی, مانگنے کے لیے آ جاؤ. تو اسی لیے کراچی کی سب سے بدترین سڑکیں ہیں اصل میں, تو وہاں بیگر زیادہ کماتا ہے, اس سے کم لاہور میں اور اس سے کم اسلام آباد میں. تو یہ ایوریج بنتی ہے ملک کے تمام بڑے شہروں کی 850 سے 900 روپے کی کلیکشن. ایک بکھاری آن ایوریج پاکستان میں بڑے شہروں میں اگر وہ اپنا دھندا چلا رہا ہے تو وہ 900 روپے کے قریب ایک دن کے کما لیتا ہے. اب اس لحاظ سے 38 ملین سے اس رپورٹ نے جب ریونیو نکالنے کی کوشش کی تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایوری سنگل ڈے ایک بکھاری جو باہر نکلتا ہے فیلڈ میں, اگر ان تمام کی کلیکشنز کو ملا لیا جائے تو 32 ارب روپے بکھاری پاکستان میں روز کما رہے ہیں. بیگرز ان دس کنٹری, دوبارہ سنیں, آر ارننگ ₹32 بلین ایوری سنگل ڈے. ٹھیک ہے, اینولی یہ بنتا ہے 117 ٹریلین روپیز, 117 کھرب روپے کی انڈسٹری ہے. یعنی کہ یہ اگر ڈالر ٹرمز میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ انٹرنیشنلی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں باہر بیٹھ کے پاکستان سے, سو دا بیگنگ انڈسٹری ان پاکستان از $42 بلین پر ایئر according to the report published by Dawn News, Economic Times and many other international papers as well. لنکس دے دوں گا ڈسکرپشن میں. پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جس کو گولڈ مائن کہا جاتا ہے, جو کافی پیسہ لے کر آئی ہے ملک میں, وہ بھی ایک سال میں $3 بلین کماتی ہے. $3 بلین. بیگنگ انڈسٹری کتنا کما رہی ہے؟ $42 بلین. دس از آلموسٹ 14 times more than IT industry is making per year. So what should I say? میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو کہ بچوں کو بکھاری بنائیں سافٹ ویئر انجینئر کی بجائے. اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان میں یہ کارروائیاں اتنے کھلے عام چل رہی ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے اسے کوئی روکتا کیوں نہیں ہے. اور اگر یہ میں آرگیومنٹ کروں کہ اس کو بند ہونا چاہیے تو لوگ کہیں گے کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ جو لوگ بھوکے ہیں یا کھا نہیں سکتے آپ ان کا روزگار بند کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے, 1958 کے ویگرنسی آرڈیننس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بھیک مانگنا اور اپنے بچوں سے بھیک منگوانے کے جرم کی سزا 3 سال کی قید ہے. کتنے گرفتار ہوتے ہیں؟ نہ ہونے کے برابر. اس کے علاوہ پاکستان میں ڈان کی رپورٹ یہ کہتی ہے ملینز ان پاکستان ہیو ریزورٹڈ ٹو بیگنگ ایز دا سول سورس آف انکم. They have also formed intricate networks beyond geographical boundaries. یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. لیکن زیادہ گینگز جو آپریٹ کر رہے ہیں, اب گینگز کیا ہیں؟ گینگز یہ ہیں کہ نیٹ ورکس ہوتے ہیں جو علاقے کا تعین کرتے ہیں کہ کس سڑک پہ کتنے لوگ کھڑے ہوں گے. ان کی شفٹس ہوتی ہیں, ان کا پک اینڈ ڈراپ ہوتا ہے. یہ جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا سگنل پہ کسی کے بال خراب ہیں, بری حالت ہے, دیز آر ڈسگائزڈ پیپل بیکاز وہ اپنی اصل حالت میں آپ کے سامنے نہیں آتے. موسٹلی 99% انہیں پک اینڈ ڈراپ دیا جاتا ہے, چھوڑ کے جاتے ہیں, رات کو لے کے جاتے ہیں, کلیکشن میں آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کہ ہماری جیبوں سے پیسے نکال کے یہ نیٹ ورک چلا رہے ہیں یہاں پہ اور اپنے بچوں کو اور نسلوں کو اس کام پہ لگا رہے ہیں. آگے چلیں تو پاکستان انفارچونیٹلی کیونکہ یہ پاکستان میں $42 ارب کی انڈسٹری ہے, تو پھر اگر اتنی بڑی انڈسٹری ملک میں ہو تو اس کی ایکسپورٹس تو ہوتی ہیں. تو اس انڈسٹری کی بھی ایکسپورٹس اب سن لیجئے کہ ہم بیگر ایکسپورٹ کس بڑے نمبر میں کر رہے ہیں. 30 جولائی کو یعنی کہ پچھلے مہینے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ایک سیشن ہوتا ہے سینٹ کا. اس اسٹینڈنگ کمیٹی کو بتایا جاتا ہے, کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں, میرے الفاظ نہیں ہیں, A staggering 90% of beggars arrested in foreign countries are Pakistanis, mostly gone there on pilgrimage visas to Saudi Arabia, Iran and Iraq. دنیا بھر میں جتنے بھی بکھاری ریسنٹ ایئرز میں حالیہ سالوں میں اریسٹ ہوئے ہیں اس میں سے 90% پاکستانی ہیں. اور یہ کس طرح باہر چلے جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے؟ پلگرمیج کے ویزاز پہ.
یعنی کہ زیارتوں پہ عراق ایران اور ساتھ سعودی عربیہ چلے جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے، اور وہاں جا کے یہ حرکات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سینٹ کی کمیٹی کو بریفنگ دی گئی ہے، میری طرف سے نہیں، اوورسیز پاکستانیز کی جو سیکریٹریٹ ہے اس کی طرف سے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اب جاپان میں بھی یہ دھندا شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ پاکستانی جاپان جا کر بھیک مانگنے کا ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں. وہاں پر بھی یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں. جاپنیز بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نیا ٹرینڈ جو ہے ہم نے پریڈکٹ نہیں کیا تھا کہ یہاں پر آ کر یہ شروع ہو جائے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ایجنٹس جو کہ موسٹلی ساؤتھ پنجاب سے آپریٹ ہوتے ہیں، سینٹرل پنجاب کے بھی کچھ شہر اس میں انوالوڈ ہیں، ایک دو شہر کشمیر کے بھی ریسرچ کہتی ہے کہ سامنے آئے، یہ سارا خرچہ اٹھاتے ہیں بیگرز کا اور ان کو ٹکٹس کروا کے دیتے ہیں، ویزاز لگوا کے دیتے ہیں، اور ڈیل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے باہر جانا ہے. ایک ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں کہ اتنے پیسے کما کے لانے ہیں ہر صورت بھیک مانگ کے، اور جب وہ واپس آئیں گے ویزا ایکسپائر ہونے کے بعد تو 50% ہوگا. تو ایجنٹ آپ کی ٹکٹ کے پیسے دے گا، باہر بھیجے گا، کلیکشن کا آدھا وہ اپنی جیب میں ڈالے گا. یہ ہے نیٹ ورک. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 2023 میں بھی ایف آئی اے کی طرف سے تقریباً 16 بھکاریوں کو ملتان کی ایک فلائٹ جو کہ سعودی عرب جا رہی تھی اس سے اریسٹ کیا گیا. اب ایف آئی اے کافی ایکٹیو ہے آج کل، جس کی میں تعریف کروں گا کہ دے آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ، بٹ اس کو ایک الارمنگ اسکیل پہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 2024 جولائی میں یعنی کہ پچھلے مہینے 2000 پاسپورٹ گورنمنٹ نے بلاک کیے ہیں اور شناختی کارڈ بھی بلاک کیے ہیں ان لوگوں کے جس کا تعلق اس نیٹ ورک سے پکڑا گیا ہے، جو باہر گئے اور بعد میں ڈپورٹ ہوئے یا واپس آئے، آئیڈینٹیفائی ہو گئے. تو 2000 تو صرف پچھلے مہینے پکڑے ہیں، تو آپ حساب لگائیے کتنے بڑے نمبر میں یہ کام ہو رہا ہے. اور موسٹلی یہ فلائٹس جس میں یہ لوگ سوار ہوتے ہیں وہ زیادہ جاتی ہیں ملتان سے، کیونکہ وہاں شاید اسکروٹنی کم ہوتی ہے، اسی لیے وہ وہاں کا انتخاب کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے نمبر میں پک پاکٹس یعنی کہ جیب جو کاٹتے ہیں ان لوگوں کو جو پکڑا گیا انفارچونیٹلی حرم کے آس پاس اور ساتھ ساتھ ہولی سائٹس کے آس پاس، اس میں بھی پاکستانیوں کا نمبر بہت بڑا تھا. ساتھ ساتھ 12 اگست 2024 اس مہینے یوم آزادی سے 2 دن پہلے ایف آئی اے نے اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے 6 لوگوں کو اریسٹ کیا. وہ بھی عمرہ کرنے جا رہے تھے اور انٹیلیجنس بیسڈ اریسٹ ہوا یہ کہ آئیڈیا ہو گیا کہ یہ بھی بھیک مانگنے جا رہے ہیں، نیٹ ورک پکڑا گیا. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ انٹیریئر منسٹری نے یہ بتایا ہے کمیٹی کو کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر ان 2 ایئرس اونلی ہم نے مختلف فلائٹس پر چھاپے مار کے 44,000 لوگوں کو آف لوڈ کیا ہے. اب اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ ہوائی کہانی ہے کہ اتنے زیادہ بیگرز پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتے، تو آپ یہ ان کے اپنے سٹیٹس دیکھیے انٹیریئر منسٹری کے کہ انہوں نے صرف 44,000 لوگوں کو تو پچھلے 2 سالوں میں آف لوڈ کیا ہے کہ وہ بھیک مانگنے جا رہے تھے، پہلے پکڑے گئے. ٹھیک ہے. سسپیشن کی بنیاد پر بھی کیا ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ ابھی سینٹ کمیٹی کو یہ بھی بتایا گیا کہ سعودی عربیہ سے ایک اگریمنٹ ہوا ہے پاکستان کا جس کے تحت سعودیز نے کہا ہے کہ تانوں خدا دا واسطہ ہے یہ مزید بیگرز یہاں نہ بھیجیں اور لیس اسکلفل لوگ بھی یہاں نہ بھیجیں. ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ بھی سینٹ کمیٹی کو بتایا گیا. میں اپنی طرف سے کہانی نہیں سنا رہا، تو وہ بھی تنگ آ کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ ان کو روک لیں کسی طرح. ٹھیک ہے. بہت سی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، بہت سے انفلوئنسرز بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ سعودی عربیہ میں مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگی جا رہی ہے اور جب پوچھو تو پاکستانی ہیں، کیمرے کے سامنے آنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں. ساتھ ساتھ سینٹ کمیٹی کو صرف بیگنگ کے حوالے سے نہیں بتایا گیا، انفارچونیٹلی یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان کی لیبر فورس جو کہ یو اے ای کی لیبر فورس کا 15% بنتا ہے، یہ خبر تو ٹی وی پہ بھی چلی ہے. ٹھیک ہے. 15% لیبر فورس ہے ٹوٹل یو اے ای میں پاکستان کی، لیکن جو لیبر فورس یو اے ای میں کرائم کرتی ہے اس کا 50% پاکستانیز نے کیا. ان کرائمز میں موسٹلی جو ایشوز تھے نا وہ سیوک کرائمز تھے، یعنی کہ یہ آن ریکارڈ ہے سینٹ کمیٹی کو جو بتایا گیا کہ یو اے ای کی اتھارٹیز نے کنسرن شو کیا ہے کہ موسٹ آف دیز پیپل ور فلمنگ وومن ود آؤٹ دیئر کانسنٹ، کہ ان سے پوچھے بغیر ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں. اسپیس دینے کا ایشو سمجھ نہیں آتا، کیٹ کالنگ ہو رہی ہے. انہیں لگتا ہے یہ بھی انارکلی بازار ہے جہاں حلوہ لکھا ہوگا سوٹ کے اوپر تو جا کے دبوچ لو گے لڑکی کو اور کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو. ایسے ہی ہے. تو چونکہ انفارچونیٹلی ہم ٹرین ہی نہیں کرتے اپنے مائنڈس کو اور وہ باہر جا کے سوشل آرڈر ڈسٹرب کرنا شروع ہو جاتے ہیں.
تو خواتین کی ویڈیوز بنانے کی جو وائلیشنز ہیں اس میں بیشتر پاکستانی وہاں پر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے پاکستان کا پریزنٹ ڈیٹا جو بتاتا ہے، جسٹس پروجیکٹ پاکستان 2023 کی رپورٹ ہے کہ 14,000 پاکستانی جو اوورسیز جیلوں میں ہیں اس میں سے 58% UAE اور سعودی عربیہ میں ہیں. اپنے اسلامی بھائیوں کے ممالک میں جا کے یہ وائلیشنز کرتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ 12 ملین پاکستانی تقریباً اس وقت گلف کنٹریز میں ایکسپیٹ کے طور پہ رجسٹرڈ ہے. 12 ملین. اس 12 ملین میں صرف 10% اسکلفل ہے. 90% انسکلڈ لوگ باہر بھیجی جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ بھیجی جا رہے ہیں. 1970 سے بھٹو صاحب نے جو آغاز کیا تھا کہ جاؤ باہر سڑکیں بناؤ، تاریں ٹھیک کرو، مزدوریاں کرو، روٹیاں پکاؤ، ابھی جی تک اسی سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اپنی ورک فورس کو ٹرین ہی نہیں کر پائے. اور اسکل کوئی ہو یا نہ، ایک اچھا شہری بنانے پہ بھی توجہ نہیں دے سکے. ٹھیک ہے. موسٹلی اس 12 ملین کی جو میں بات کر رہا ہوں، فار دا موسٹ پارٹ اس میں کون لوگ ہیں؟ لیبررز ہیں، مزدور، الیکٹریشین، ویلڈر، کک، ویٹر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہر وہ کام جس میں کوئی ہائی لیول کا سکل نہیں چاہیے، وائٹ کالر نوکریاں نہیں کرتے. تو جب اس طرح کے لوگ آپ باہر بھیج رہے ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ اسی سینٹ کی کمیٹی کو یہ بتایا ہے، اوورسیز کی منسٹری کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ اب فارن امپلائرز، یعنی کہ سعودی عربیہ ہو یا دبئی ہو، ابو دھابی ہو، UAE کی بات کر رہا ہوں، وہ اب ریپلیس کر رہے ہیں پاکستانیوں کو ود بنگلہ دیشیز اینڈ انڈینز. 2 وجوہات کی بنا پہ. نمبر 1، سکل نہیں ہے پاکستانیوں میں. نمبر 2، ان کرائمز کی وجہ سے، ان ڈیسنسی کی وجہ سے ڈاؤٹ ہے اور کریڈیبلٹی کا ایشو کریٹ ہو گیا. اب ہم نے اور آپ نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن انفارچونیٹلی دا پاسپورٹ دے آر کیرنگ آؤٹ دیئر از ریپرزینٹنگ دا ہول کنٹری اینڈ دے آر ڈسٹرائنگ دا کریڈیبلٹی. اسی وجہ سے ایڈڈ اسکروٹنی ہے UAE کی طرف سے. کوئی اعلان نہیں کیا گیا، نہ وہ کرتے ہیں، بیکاز آف دیئر انٹرسٹ. دے ڈونٹ وانٹ ٹو لوز اے لاٹ آف انویسٹمنٹ دیٹ کمز فرام پاکستان. بٹ یہ آپ جا کے کسی بھی ویزا ایجنٹ سے پتہ کر لیں کہ کتنی ایڈڈ اسکروٹنی ہے اسٹیج پہ دبئی کے ویزاز کے لیے، چاہے وہ مانیٹری اسکروٹنی ہو کہ بینک اسٹیٹمنٹ مینٹین کرنی ہے، باقی چیزیں کرنی ہیں. ویزا ریجیکشن کا نمبر دیکھ لیں کتنا ہے، آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ان اناؤنسڈ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ سارا کچھ اسی لیے ہے کہ ہم جو یہ بھیک مانگنے کے لیے لوگوں کو باہر بھیج رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کا ہی نام بدنام ہونا شروع ہو گیا کیونکہ ہم نے توجہ نہیں دی اس پہ. ٹھیک ہے. اگر ملک کے اندر 38 ملین بیگر پھر رہا ہے جو کہ 42 ارب ڈالر کی انڈسٹری چلا رہا ہے، تو اس کو باہر جانے سے بھی آپ 90% روک لو گے. 10% بھی نکل گیا اگر، کتنی اسکروٹنی کر لیں گے آپ؟ وہ باہر جا کے یہی کرے گا. مطلب یار این ڈی لیول ہو گیا. میری نالج میں یہ اتنی چیزیں تھی ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کتنے پرسنٹ پاکستانی بیکاری. مطلب میں کہیں نہ کہیں اس چیز کو مذاق میں لے لیتی تھی. لاسٹ ویڈیو میں نے جو بنائی وہ بھی مذاق کے کنٹینٹ سے بنائی ہوئی تھی. حیران کن بات یہ ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ گھروں میں بنا جابس کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جابس نہیں ہیں، اور یہ لوگ، ان لوگوں نے صحیح اپنا دھندا سٹارٹ کیا ہوا ہے، بھیک مانگی تو روز کا 2,000 کما رہے ہیں، 1,500 کما رہے ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ کرو آگے. اور کہیں نہ اب ہمیں یہ روکنا پڑے گا، ہم پبلک کو یہ سٹینڈ لینا پڑے گا کہ ان لوگوں کو پیسے دینے بند کریں. یہ انڈسٹری ہمیں ہی بند کرنی ہے، ہم نے ہی تو کھولی ہوئی ہے، ہم ہی تو دے رہے ہیں. مطلب صحیح کہتے ہیں قطرہ قطرہ سے ہی دریا اور دریا سے سمندر بنتا ہے، تو ان کا سمندر بن چکا ہے بھائی صاحب. ان کو کیا ضرورت ہے پڑھنے لکھنے کی، کسی چیز کے لیے محنت کرنے کی، کچھ پانے کے لیے ان کے اندر کیوں جذبہ ہوگا؟ بچے پیدا ہوئے، چل بھائی تو بھی مانگ. یہ پرابلم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بچے پیدا کرتے جاؤ، مانگنے کے لیے چھوڑتے جاؤ. جتنے بچوں کے پاس پیسے آئیں گے، چلو زیادہ نہیں 1,000 روپیہ تو لے ہی آئے گا فی بچہ. تو مطلب
کس طرف یہ چل رہے ہیں؟ یہ کون سی قوم ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ اور کتنا ذلیل کرواؤ گے دنیا میں بیکاریوں کی؟ مطلب میں کہتی ہوں ہیٹس آف ہے ان لوگوں کو یار. کیا پہلے کمی تھی جو یہ چیزیں بھی ہیں؟ اور چیزوں سے جان نہیں چھوٹ رہی، اور چیزوں کے عذاب ہی سر سے نہیں ہٹ رہے، یہ چیزیں بھی ہیں. میرے لیے سرپرائزنگ ہے یار کہ کیسے آپ ایسے اتنے پر اعتماد کے ساتھ آپ مانگنے نکل جاتے ہو. آپ کو شرم نہیں آتی کسی کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے؟ ڈوب کے مرنے کا مقام ہوتا ہے. اور ہم لوگ، وہی بات ہوگی نا، ایک مچھلی تالاب گندا کرتی ہے نا، گندی مچھلی، باقی سارے تو آٹومیٹکلی اس لسٹ میں آ جاتے ہیں. ان کی گندگی کی وجہ سے ہم بھی گندے ہو رہے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے ہم بھی ذلیل ہو رہے ہیں. ہم لوگ آج پڑھ لکھ کے ڈپلومے ڈگریاں لے کے گھروں میں بند ہو گئے ہوئے ہیں. جاب نہیں ہے، جاب نہیں ہے، جاب نہیں ہے. یہ ہو گیا ہے ملک میں، وہ ہو گیا ہے، جاب نہیں ہے. ملک سے باہر جو جاب نہیں ہے. ہمیں کوئی کیوں ہی جاب دے گا؟ ہمیں تو اپنے ملک میں نہیں کوئی دیتا، باہر والے کیوں ہمیں منہ لگائیں گے؟ وہی بات ہے یار، جو کڑوی باتیں لگتی ہیں. سچائی نا ہمیشہ کڑوی لگتی ہے، لیکن ہمیں نہ انڈیا نے خراب کی ہے، نہ انڈیا ہمارے بارے میں سازش کر رہا ہے. اور یار ان لوگوں نے کیا سازش کرنی ہے؟ ہم تو خود اپنے گھر آگ لگانے کو تیار ہیں. ہم تو خود اپنے گھر جلا رہے ہیں. انہوں نے آ کے بیچاروں نے کیا کرنا ہے؟ یہ اپنی جو خاندانی عادتیں لے کے آ رہے ہو نا، کہ اپنی غلطی دوسروں کے سر منڈنے والی، بس کر دو. کوئی اللہ کا خوف کر لو، جاگ جاؤ. سوئی قوم، سوتے رہنا تو پھر سوتے ہی رہو. سیریسلی میں بیڈ فیل کرتی ہوں اب، میں گندا فیل کرتی ہوں اب ایز اے پاکستانی. میں بہت گندا فیل کرتی ہوں. باتیں کرتے ہیں مطلب کیا؟ ایک میچ کی بات ہے، رولا رپھڑ ڈالے ہوئے ان لوگوں نے. مان کے بیٹھ گئے ہو، کیا فائدہ؟ تم لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہے اب. پہلے کچھ کرو، کچھ بنو، پہلے کسی قابل ہو، پھر جا کے دوسروں سے بات کرو. گاڈ، کسی کو بات بری لگتی ہے تو یار لگے، شاید میری بات سن کے بری لگ کے شاید تم لوگ ہی شرم کا آ جاؤ، جو کہ مجھے نہیں لگتا کبھی کھاؤ گے. باقی خیر گائز، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا. انشاءاللہ ایسی ہی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. کوئی پارشیلٹی نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا سین نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے، سمپل از دیٹ، غلط ہے. میرے کہنے سے یا میرے بولنے سے مجھے نہیں لگتا کہ غلط ٹھیک ہو جائے گا یا ٹھیک غلط ہو جائے گا. لیکن ہاں، سب اندھے نہیں ہیں، سب کو دکھتا ہے غلط کیا ٹھیک کیا. اور کچھ میں اپنے پلے سے نہیں لے کر آ رہی. ہاں، میں خود ان پہ الزام لگا رہی ہوں، دنیا کہہ رہی ہے، دنیا جوتے مار رہی ہے. خیر، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.